अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर अंदरूनी दबाव बढ़ाने के लिए ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाने की कोशिशें कर रही है, तो दूसरी तरफ बैरूनी दबाव बढ़ाने के लिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ओपन लेटर्स और आलमी जरीदों में मज़ामीन लिखने का सिलसिला भी जारी है। आर्मी चीफ को लिखे गए ओपन लेटर्स के बाद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मंसूब एक और मजमून आलमी जरीदे टाइम मैगजीन में शाया हुआ है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर मुल्क में जमहूरियत के ज़वाल और आज़ाद अदलिया को दबाने के लिए कानून साजियों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मौजूदा दौर को मुल्की तारीख का मुश्किल तरीन दौर करार दिया है। जबकि इमरान खान के इस आर्टिकल पर रद्दमल देते हुए नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इस आर्टिकल को पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने की कोशिश करार दिया है। इरफान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा है कि मजमून में हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और दीगर इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इमरान खान के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुज़ाकरात के दौरान इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने की कोई पेशकश नहीं की गई। बेहतर होता कि इमरान खान ये बता देते कि पेशकश कब और किसके जरिए उन तक पहुंची थी। दूसरी तरफ वफाकी काबीना में 24 अरकान के इजाफे के बाद नून लीग को पार्टी के अंदर से मुखालफत का सामना है। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक को काबीना में मुशीर बनाए जाने पर नून लीग के अंदर से एतराज़ात सामने आ रहे हैं। परवेज खटक की काबीना में शमूलियत पर खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग के अहम रहनुमा इख्तियार वली खान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और नाराज़गी का इजहार किया है। अहम बात यह कि इससे पहले ज़राए के हवाले से खबरें सामने आ रही थी कि इख्तियार वली खान को काबीना में शामिल किया जाएगा, लेकिन फिर उनके बजाय उनके सियासी हरीफ परवेज खटक को काबीना में शामिल कर लिया गया। नून लीग के रहनुमा और काबीना में वजीर मुमलिकत बनाए जाने वाले बैरिस्टर अकील मलिक ने भी इख्तियार वली को काबीना में शामिल ना करने के सवाल पर कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा से किसी को काबीना में नुमाइंदगी देनी ही थी तो बेहतर होता इख्तियार वली खान को दी जाती। वैसे परवेज खटक साहब जो है, अब वो जो मालम जब्बा और बीआरटी केसेस के अंदर बड़े आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है आपके साथ ही बैठे हैं काबीना की मीटिंग के अंदर। देखिए, मैं इस पे इतना जरूर कहूंगा कि ये वज़ीर आज़म का इस्तकाक है और ये ज्यादा बेहतर होगा कि ये सवाल जो है वो वहां से उसका जवाब आए, डायरेक्टली एड्रेस होके, क्योंकि ये उनका इस्तकाक है, उनका प्रोरोगेटिव है। मैं समझता हूँ इख्तियार वली खान जो है वो पार्टी का बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त दिफा कर रहे हैं और बिल्कुल वहाँ से KPK से अगर कोई नुमाइंदगी बढ़ानी थी या देनी थी तो ज़्यादा मकसूद होता कि उनका नाम होता। इसी तरह जब हमने अपने प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह से परवेज खटक की काबीना में शमूलियत पर सवाल किया और उन्हें उनके माजी के बयान याद दिलवाए, तो उन्होंने कहा कि वो BRT में करप्शन के इल्ज़ाम पर आज भी कायम है और अगर परवेज खटक करप्शन में मुलविस है तो उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए। तय कर लिया है परवेज खटक साहब ने कहा, आप कहते थे कि नैब अगर आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। आज माशाल्लाह आपकी काबीना में शामिल कर दिया वज़ीर आज़म ने उनको। जब तक कोई कसूरवार साबित ना हो जी, तो उस वक्त तक फिर आप सियासी तौर पे तो आप इल्जाम भी लगा सकते हैं, बयान भी दे सकते हैं, लेकिन कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक ही कोई कसूरवार ठहरेगा तो पेशावर मेट्रो में करप्शन हुई है, ये महज एक सियासी इल्जाम ही था फिलहाल। जी नहीं, मैं बिल्कुल इस बात पे आज कायम हूँ कि पेशावर मेट्रो जो है उसमें बिल्कुल करप्शन थी। उस करप्शन में कौन कौन मुलव्वस था, वो अगर इंक्वायरी जो है वो होती और उसको स्टे वगैरह ना होता तो यकीनन वो लोग जो है वो साबित होते। उनमें अगर परवेज खटक साहब के खिलाफ साबित होती तो इनको गिरफ्तार होना चाहिए था। इसी तरह काबीना में जो तौसीक की गई है उसमें MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल को भी वफाकी वजीर बनाया गया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुस्तफ़ा कमाल को वजीर बनाया जा रहा है इस बात का MQM के सबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी को ही इल्म नहीं था। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदा किरण खान को इंटरव्यू में बताया है कि उन्हें बिल्कुल आखिरी वक्त में मुस्तफ़ा कमाल की हल्फ बर्दारी का पता चला था। काबीना में तौसी और कुछ अरकान की शमूलियत पर इख्तलाफात के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या काबीना में शामिल किए गए कुछ अरकान क्या वज़ीर आज़म का अपना इंतखाब थे और क्या इसके लिए उन्होंने अपनी जमात और मुतल्लका जमातों से मुशावरत की भी थी या नहीं। इन मामलात पर हम तफसील से बात करेंगे, जिसके पहले ज्वाइन किया है नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली खान ने। इख्तियार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस हफ्ते नून लीग ने काबीना में 24 लोगों को इंडक्ट किया है, जिसमें वफाकी वज़रा भी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, एडवाइजर्स भी हैं, और उसके बाद आपका एक ये ट्वीट सामने आया है जिसमें आपने कहा कि मैं नाराज़ तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मेरे पार्टी से शदीद खदशात हैं और मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाता रहा हूँ, जमहूरी हक़ है मेरे ये करना, और जब तक करवाता रहूँगा जब तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे।
کیا آپ کے شدید تحفظات ہیں کہ آپ کو کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا یا کابینہ 24 لوگوں سے بڑھا کر غلطی کی حکومت نے؟ تھینک یو ویری مچ شہزاد اقبال. دیکھیں سب سے پہلے تو کابینہ بڑھانا جو ہے یہ گروپ کیپٹن کا اپنا ایک ان کا پروگیٹو ہوتا ہے, ان کا اپنا ایک ڈسکریشن ہوتا ہے. وہ اپنے لیے ٹیم کا انتخاب کرتے ہیں کہ انہوں نے آگے حکومت کس طرح چلانی ہے. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کابینہ جو بڑھانے میں 1 سال لگا, اس کو 1 سال نہیں لگنا چاہیے تھا, یہ دینی چاہیے تھی. جتنا آپ اختیارات کو تقسیم کرتے ہیں, ایک منجھی ہوئی ٹیم اپنے ساتھ رکھتے ہیں, اتنی ہی آپ کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے اور آپ ڈیلیورنس کی طرف جاتے ہیں. تو اختیارات کی مرکزیت سے بہتر ہے کہ اختیارات کو تقسیم کیا جائے. جہاں تک آپ نے میری بات کی تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں اقتدار کا رسیہ بھی نہیں ہوں. میں نے مسلم لیگ نون کی سیاست کی ہے گزشتہ 34 سال سے کر رہا ہوں. مارچ 1989 سے آپ حساب کر لیں تو اب دیکھ لیں کتنا عرصہ ہو گیا. میں اقتدار کا رسیہ نہیں ہوں, نہ عادی ہوں. میں نظریات والا بندہ ہوں اور میں ہمیشہ ٹی وی ٹاک شوز پر آ کر کہتا ہوتا ہوں کہ میں مسلم لیگ نون میں ہومیوپیتھک بھی نہیں ہوں, میں مسلم لیگ نون کا فزیشین بھی نہیں ہوں, اور میں دودھ والا بھی نہیں ہوں. میرا نام جو ہے خون کے مجنوعوں میں شامل ہے. جہاں تک آپ نے میرے تحفظات کی بات کی, آپ نے لفظ خدشات استعمال کیا, خدشات نہیں, میرے تحفظات ہیں جی. اور تحفظات دور نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ خدشات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تحفظات میرے یہی ہیں کہ ہم دیکھیں, میرا مسئلہ نہیں ہے کہ مطلب میرے وہ ذاتی مخالف ہیں پرویز خٹک صاحب. ہم گزشتہ 15-16 سال سے زیادہ عرصہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز میں نہیں ہیں, اور یہاں تک کہ ہمارے اتنے حالات خراب ہیں, تعلقات خراب ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میرے گھر میں کوئی میت ہوتی ہے تو ہم ان کو میسج کرتے ہیں کہ فلاں ٹائم جنازہ ہے, فلاں جگہ پہ فاتحہ ہوگی, براہ مہربانی آپ تشریف نہ لائیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے میرے لیڈر کو گالی دی, انہوں نے میرے نظریے کو گالی دی, انہوں نے میرے لیڈر کی بیٹی کو گالی دی, انہوں نے میری پارٹی کو گالی دی, میرے وزیر اعظم کو گالی دی ہے. میرے گھر کے سامنے سے وہ گزرتے ہیں جلوس لے کر تو میرے لیڈر کے ان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. تو پھر ہم تو جہاں پر وابستگی ہو میں تو کھل کے کھڑا ہوتا ہوں, میں بالکل کھل کے کھڑا ہوتا ہوں اور سیدھا کھڑا ہوتا ہوں, اور جہاں پہ نہیں لگتی پھر وہاں پہ نہیں لگتی. تو میرے خیال میں اگر قیادت بلا کے, میں کل بھی مسلم لیگی تھا, میں آج بھی ہوں جی, میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں اپنے صوبے میں, سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہوں, اور وزیر اعظم کی جو اسپوکس پرسن کی ٹیم ہے اس کا ایک ادنا سا میں ممبر ہوں. حکومت کو بھی ڈیفینڈ کرتا ہوں, پارٹی کو بھی کرتا ہوں, میں سمجھ سکتا ہوں پارٹیز میں ہوتے ہیں نظریاتی لوگ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 1989 سے آپ ایک نظریات کی سیاست کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی رسپیکٹ اور اس کا احترام ضرور ہے. لیکن جس کو گالی پڑ رہی ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کے لیڈر کو, ان کی بیٹی کو, وزیر اعظم کو گالی پڑ رہی ہے جس کی طرف سے, تو میں اس کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہوں؟ جس کو گالی پڑ رہی ہے, جب اس کو فرق نہیں پڑتا, اس کے لیے سیاست بالا تر ہے, تو پھر آپ کیوں جذباتی ہو رہے ہیں؟ بیکاز وہاں پر نواز شریف نہیں رہتے, نوشہرہ میں شہباز شریف صاحب نہیں رہتے, وہاں پر میں رہتا ہوں, وہاں پر میری ٹیم رہتی ہے, 35 سال سے رہتے ہیں. ہم نے وہاں پہ لوگوں کو فیس بھی کرنا ہے, ہم نے ان کو جواب بھی دینا ہے. میری قیادت, ہمیں بلاتے, ہمیں بٹھاتے, ہمارا سر مانگ لے, حاضر ہے. کارکن ہے, کارکن کی بات ہوتی ہے, کارکن اپنا جو ہے ایک اپنا سجیشن دیتا ہے, مشورہ دیتا ہے, باقی اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے وہ لیڈر کا ہوتا ہے. مجھے اس بات سے قطعاً, میں پھر لیٹ می اس کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. مجھے بلایا گیا تھا جس دن یہ کیبنٹ بن رہی تھی, مجھے دعوت بھی ملی تھی اس دن کی. پھر ایک رات پہلے میرے پاس میسج آیا کہ آپ وہ میٹنگ جو ہے تو کینسل ہو گئی ہے. لیکن مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ مطلب میری دعوت اس لحاظ سے ملی تھی کہ آپ کو کیبنٹ میں شامل کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو, لیکن اتنے ہی میسج آیا تھا کہ آپ پی ایم ہاؤس میں انوائٹڈ ہیں, فلاں ٹائم کو آپ نے پہنچ جانا ہے. میں, اور اس سے ایک رات قبل پھر میسج آیا کہ آپ نہ آئے, تو میں کہا ٹھیک ہے. اور لیٹ می ٹیل یو, اس وقت میری قوم ساری پاکستان ہمیں سن رہی ہے, میری پارٹی سن رہی ہے, مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں تھا. ایون جو میرے کولیگ دوست ہیں, جو ہمارے ٹاک شو ٹیم کے دوست ہیں,
جو ریپرزینٹ کرتے ہیں پی ایم ایل این کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، میں نے ان میں سے بھی کسی کا رابطہ نہیں کیا کہ وہ میٹنگ کل ہے یا نہیں ہے. میں کہا ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہ صحیح. دکھ مجھے اس کا ہوا کہ مطلب ایک ایسا بندہ کہ خیبر پختونخوا میں مالم جبا، بلین ٹریز، بی آر ٹی، اور پھر ایسے بند ایسے ڈیم، وہ 350 ڈیموں کی کہانی آپ نے عمران خان کے دور کی سنی ہوگی. اس میں ایسے ڈیم ہمارے اپنے حلقے میں، میرے قومی اسمبلی کے حلقے میں بیٹھے لگے ہیں، انہوں نے بنائے ہیں پرویز خٹک صاحب نے، جس میں ایک کی قیمت 10-10 12-12 ارب روپے. میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں اختیار ولی صاحب، آپ کی پارٹی کے لیے اتنی سروسز ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ مجھے پہلے میسج کیا کہ آپ آ جائیں پی ایم آفس، پھر وہ کینسل ہو گیا، آپ کو اس بات کا دکھ نہیں ہے. شاید کسی اور کو بھی بنا دیا جاتا آپ کی جگہ نون لیگ میں سے، اس کا بھی شاید آپ کو دکھ نہیں ہوتا. لیکن یہ کیا بات تھی کہ آپ کو ہٹا کر آپ کے حریف جو 30 سال سے، اتنے سالوں سے آپ کے خلاف سیاست کر رہے ہیں، ان کا نام شامل کر دیا گیا؟ یہ اس کی کیا منطق ہوگی پھر؟ یہ منطق مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، اور میں یہی بات سمجھنے کی کوشش. کہیں غلطی تو نہیں کر بیٹھے کوئی کچھ ایسی جس کی وجہ سے یہ ہوا ہو؟ نہیں، میں کیا غلطی کروں گا؟ میں تو اپنی جماعت کے ساتھ لائل ہوں. ٹھیکیدار میں نہیں ہوں، پیسے کمانے والا میں شوقین نہیں ہوں، قبضہ مافیا میں نہیں ہوں، میں ڈرگ ڈیلر میں نہیں ہوں، کوئی انلیگل بزنس میرا نہیں ہے. اپنے حلال کاروبار میں پیسے کماتا ہوں، اپنی کمائے ہوئے پیسے اپنی سیاست پر لگاتا ہوں. 2 قومی نظریہ نواز شریف، پاکستان، یہ ہماری محبت ہے اور اسی کے ساتھ ہم لگے بندے لوگ ہیں. جہاں تک پرویز خٹک، جی پرویز خٹک صاحب کی بات ہے، تو بے شک ان کو بنانا چاہیں بنا لیتے، لیکن ایسے بندے کو بناتے جس کو ہرانے کے لیے مجھے واقعی میں ایک وقت لگا، لیکن نوشیرہ کے ضمنی الیکشن میں نے اس کو شکست دی ہے آدھو آدھ سے بڑے ووٹوں سے. اس کو میں نے ہرا دیا تھا. ابھی میرے ساتھ وہ قومی اسمبلی میں میرے ساتھ اس نے مقابلہ کیے، میں نے اس سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. میرے منطق نواز شریف صاحب سے میری ملاقات ہوئی الیکشن سے پہلے. ایک تو چلے یہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے نا کہ آپ کے وہ حریف ہے، لیکن دوسرا ان کی کوئی وفاق میں سیٹس بھی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی حکومت ان کی 2 3 4 سیٹوں کی محتاج ہو اور گر جائے گی اگر ان کو نہیں شامل کیا گیا؟ نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. آپ بتائیے، پرویز خٹک صاحب کے پاس، اس بیچارے کے پاس تو کونسلر بھی نہیں. وہ تو خود ابھی ایک نوشیرہ کینٹ میں بائی الیکشن ہوا ہے کونسلری کا، ایک وارڈ کا خالی ہو گیا تھا، ایک بندہ چھوڑ گیا تھا، تو وہ اس پہ اس نے اپنا بندہ کھڑا کیا. ہاں وہ بات تو صحیح ہے، بلکہ خبریں یہ بھی آ رہی تھی شاید وہ جے یو آئی ایف میں شمولیت اختیار کر لیں، اور پارٹی سے پہلے انہوں نے الیکشن کے بعد بھی کہا تھا کہ میں پارٹی کے صدر چھوڑ رہا ہوں. ناٹ اونلی جے یو آئی، اس سے پہلے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کر چکے ہیں. انہوں نے ان کو ریفیوز کر دیا کہ ہم آپ کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. پھر اس کے بعد ایمل ولی خان سے انہوں نے رابطہ کیا، وہ بھی انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کو نہیں رکھ سکتا. پھر مولانا فضل الرحمان نے بھی ان سے انکار کر دیا. تو وہ تو ایک الگ چیزیں ہیں. لیکن آپ نے کیونکہ اپنے ٹویٹ میں بھی یہ لکھا ہوا تھا، بلین ٹری سونامی کی آپ نے بات کی، مالم جبا، بی آر ٹی، ان تمام آپ نے کہا کہ یہ ان کے اوپر داغ تھے جو اب دھل چکے. لیکن ہم نے ابھی 2 دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب سے جب سوال کیا کہ آپ کی بھی تقاریر ہوتی تھی کہ اگر نیب آزاد ہے تو پرویز خٹک گرفتار ہونا چاہیے، تو اب وہ آپ کی کابینہ میں شامل ہو چکے. تو رانا ثناء صاحب نے کہا کہ جب تک کوئی ثابت نہیں ہوتا کسی پہ جرم تو پھر وہ ایک سیاسی الزام ہی رہتا ہے نا. اچھا، یہ رانا ثناء صاحب جو ہے میرے تو بڑے ہیں، وہ ان کا موقف ہو سکتا ہے، لیکن میں خود بلین ٹری کا میں وہ موور ہوں کہ میں نے اسمبلی فلور پر اس پر میں موومنٹ لائی تھی، میں نے موشن لائی تھی. تو اس میں پھر ایک کمیٹی بنی تھی، اسمبلی کی سلیکٹ کمیٹی بنی تھی، جس میں کچھ لوگ اپوزیشن کی طرف سے تھے اور کچھ حکومت کی طرف سے تھے، پی ٹی آئی کی طرف سے. اور ہم نے کہا کہ ہمیں آدھے درخت دکھا دو یہ بلین ٹری کے. تو اس میں سے پتہ چلا کہ آدھے درخت بھی موقع پر نہیں ہیں، اور جو درخت نہیں ہے ان کے لیے جو مالی رکھے گئے ہیں وہ ابھی تک تنخواہ لے رہے ہیں. صحیح. اب اختیار صاحب مجھے بتائیے گا، کیونکہ کچھ آپ کے ورکرز میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ وہ آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور کنڈیم کر رہے ہیں کہ پرویز خٹک کو ان کی جگہ پہ کیوں شامل کیا گیا. پھر بیرسٹر آپ سے پروگرام میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا بہت بہتر ہوتا اگر اختیار ولی صاحب کو جو ہے وہ کابینہ میں شامل کیا جاتا. تو آپ کیا براہ راست اپنی لیڈرشپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ آپ نے ان سے بات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے آپ؟
بالکل، میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کل میسج کیا ہے، اور آنریبل ہمارے جو قائد ہیں جس کے ہم سب کارکن ہیں، نواز شریف صاحب، وزیر اعظم سمیت ہم سب نواز شریف کے کارکن ہیں، میں نے ان کو بھی میسج کیا ہے کہ مجھے سننے کا موقع دیں، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میرے قائد کی آئی تھی میرے پاس کال، اور ان کا میسج مجھے مل گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں جلد آپ کو ملاقات کے لیے بلاؤں گا، لیکن اس کو 10-12 دن ہو گئے ہیں۔ تو لیٹ سی، میں اپنی قیادت کے ساتھ بیٹھوں گا، بات کروں گا، لیکن خیبر پختونخوا میں دس از ناٹ اونلی دا کیس آف اختیار، لیکن اس میں سوال، مسلم لیگ، کیونکہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا وہ ملیں گے آپ سے۔ ابھی جہاں تک میری نالج ہے، خیبر پختونخوا کا ایک وفد جو ہے وہ جا کے ملا ہے نواز شریف صاحب سے، جس میں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب تھے، زاہد خان جو این پی کے ہیں وہ تھے، دوسرے رہنما تھے، تو اس میں آپ کو نہیں بلایا گیا؟ نہیں، مجھے اس میں نہیں بلایا گیا، لیکن میں نے ون آن ون مانگا تھا کہ مجھے اکیلے میں وقت چاہیے، ٹھیک، میں ذاتی طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، یہ میرا مسئلہ اب نہیں رہا، اور نہ صرف میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ ایک کارکن کی اپنی قیادت کے آگے کوئی وہ نہیں ہوتی، ہم نے صرف اپنی بات اور اپنی تجویز رکھنی، صحیح۔ لیکن خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ میسج دینا غلط ہوگا کہ جو کل کے چور تھے وہ آج چور نہیں ہے۔ اور دوسرا، یہ فیلنگ بھی اٹھ رہی ہے کہ کیا مسلم لیگ نون میں رہتے ہوئے اگر ایک بندے کے پاس پنجاب کی سی وی نہ ہو، پنجاب کا ڈومیسائل نہ ہو، یا کسی دوسرے خیبر پختونخوا کا ہو، اس کا اگر ڈومیسائل ہو، تو کیا وہ ہلکا رہ جاتا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ایک بے چینی ہماری صوبے میں، جو ہمارے کارکن ہیں، لاکھوں مسلم لیگی کارکن جو خیبر پختونخوا کے، ان میں وہ یہ محسوس کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پی ایم ایل این کے رہنما اختیار ولی خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سیاسی صورتحال پر اور بالخصوص عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار منیب فاروق۔ منیب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ منیب صاحب، اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ جو کابینہ ہے اس میں 24 ارکان کی شمولیت ہوئی ہے، اس پہ اسٹیٹ منسٹر بھی ہیں، وفاقی وزراء بھی ہیں، ایڈوائزرز بھی ہیں، جبکہ جب یہ حکومت آئی تھی، شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہم خرچے بچائیں گے، ہم چھوٹی کابینہ بنائیں گے۔ تو اس موقع پہ اگر کابینہ میں توسیع ہو رہی ہے تو اس کی وجہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ کیا حکومت اب طاقتور فیل کر رہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، یا کوئی اور وجوہات ہے اس کی؟ بہت شکریہ شہزاد صاحب۔ دیکھیے، دو باتیں، اگر آپ اس کو غور کریں تو یہ ایگزیکٹلی اگر کیلنڈر ایئر پورا ہوا، 1 سال بعد یہ توسیع کی گئی ہے، اور ایک تو آپ نے رائٹلی خود پوائنٹ آؤٹ کر دی کہ حکومت خود کو بڑا مضبوط محسوس کر رہی ہے، اور جو اس حکومت کا پاور ہاؤس ہے وہ میرے خیال میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس حکومت کو بے تحاشا سپورٹ اور طاقت مل رہی ہے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ جو بیلٹ ٹائٹننگ کی باتیں ہیں، جو پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب جب آئے انہوں نے کی، وہ اپنی جگہ درست ہیں، وہ کرتے بھی رہے ہیں، اور اب بھی شاید کر رہے ہوتے ہیں مختلف اوکیزنز کے اوپر، لیکن یہاں اب سلسلہ لوگوں کو راضی کرنے والا ہے۔ وہ اس لیے اس کے اندر 2 فیکٹرز ہیں، ذہن میں رکھیے کہ اس میں پی ایم ایل این کی ایک فیٹ لاٹ ہے جس کو راضی کیا جا رہا ہے، وہ لوگ جو ماضی میں اگنور ہوئے، جیسے حنیف عباسی صاحب ہیں، ان کو ماضی میں بڑا اگنور کیا گیا، تو ان کو، ایسے لوگوں کو، کچھ نئے چہرے ہیں ان کو بھی اوبلائج کیا گیا ہے، اور حکومت بیسکلی آئے کر رہی ہے۔ یہ حالانکہ بڑا دور نظر آتا ہے، لیکن میں آپ کو بالکل یہ کنفرم ایک خبر کی بنیاد پر یہ بات بتا رہا ہوں، حکومت اگلے انتخابات کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے صف بندی حکومت نے شروع کر دی ہے کہ جو آگے کی ڈسپنسیشن ہے، یا جو آگے 4 سال بعد جب بھی الیکشن اب ہونے ہیں 2029 میں، تو اس وقت حکومت کی پوزیشن ایسی ہو کہ جو جتنے بھی کوئی ناراض اراکین ہیں پی ایم ایل این کے اندر، وہ رینکس ان کے کلوز ہوئے ہوں، کوئی پرابلم نہ ہو۔ سو 2 فیکٹرز ہیں، ایک یہ مضبوطی حکومت کی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اپنے جو لوگ اگنورڈ لوگ تھے ان کو oblige کرنا ہے اور ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے۔ جی منیب، ابھی بھی جو نام سامنے ہے اس میں سے کچھ لوگوں کے ناموں پہ تحفظات ہیں، خاص طور پہ پرویز خٹک کے نام پہ، لیکن مجھے بتائیے گا کہ عید کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گرینڈ الائنس بن سکے گا؟ پی ٹی آئی کوشش کری ہے جے یو ایف کو بھی شامل کرے، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی انہوں نے کوشش کی، چاہے وہ اسٹریٹ پاور دکھانا ہو، جوڈیشری پہ انہوں نے ریلائی کیا، یا امریکہ کی طرف وہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس میں تو ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ عید کے بعد وہ کوئی مؤثر چیلنج ثابت ہوں گے حکومت کے لیے؟ جی بالکل شہزاد صاحب، ایکچولی ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی اپوزیشن ہے
مطلب اس کا ایک بہت بڑا حصہ، یا اگر میں کہوں کہ 98% حصہ، تو وہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی جماعت ہے. اب ان کے پاس یا دیگر جو سیاسی قائدین ہیں اپوزیشن کے، ان کے پاس کوئی ایسا لیوریج نہیں ہے اس حکومت کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس کو وہ کیش کر سکے. اور ایک فیکٹر یہ بھی آپ اس میں ذہن میں رکھیے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے وہ پوری طرح سے سولڈ آؤٹ نہیں ہے تحریک انصاف کے کسی بھی ایجنڈے کے اوپر. انفیکٹ میں اگر یہ کہوں پوری طرح نہیں، وہ بالکل بھی سولڈ آؤٹ نہیں ہے. وہ اس لیے کیونکہ ان کا نقطہ نظر آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت بھی بنوائی گئی ہے. جبکہ تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ٹھیک الیکشن ہوئے اور باقی ملک میں دھاندلی ہوئی ہے. تو ایک فنڈامنٹل ڈفرنس تو وہیں آ جاتا ہے. باقی اس وقت جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اگر تاریخ کو ہم دیکھیں شہزاد صاحب، تو یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اپوزیشن تحریکیں اسی وقت شاید تھوڑی بہت ان کے اندر کوئی جان ہوتی ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی آس امید نہ ہو. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کوئی فیکٹر بھی، کوئی ایلیمنٹ بھی ایسا نہیں ہے جو اپوزیشن کے ساتھ فلرٹ کرے یا جو عمران خان صاحب کو کوئی آلیو برانچ ایکسٹینڈ کرے. یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے اس حکومت کی. یہ بالکل بھی طاقتور حکومت نہ ہوتی اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی اندر کوئی ایک فرق آ چکا ہوتا یا ان کے درمیان کوئی دراڑ پڑ چکی ہوتی. یہ دراڑ نہیں پڑی، اسی لیے حکومت طاقتور ہے، اور اس تنازع کی جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان ہے اس کی نیٹ بینیفیشری بھی. منیر صاحب، پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اتنا حکومت اس وقت طاقتور اور سیکیور فیل کر رہی ہے تو ابھی اسی ہفتے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن الائنس کی ایک کانفرنس تھی جس میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی تھے، لائرز بھی تھے. انہوں نے وہی باتیں آ کے کرنی تھی جو روزانہ ٹی وی پہ ہوتی ہیں، ٹاک شوز میں ہوتی ہیں، پریس کانفرنس میں ہوتی ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس قسم کا پہلے کریک ڈاؤن کہ ان کو وینیو نہ ملے، پھر جب سیکنڈ ڈے تھا تو آ کے تالے لگا دیے؟ مطلب اتنی بڑی خبر بننی نہیں تھی شاید یہ، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ باتیں روزانہ ہوتی ہیں، لیکن اتنی بڑی خبر بن گئی. تو پھر یہ انسیکیورٹی کیوں ہے اس حکومت کو اس وقت؟ شہزاد صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دیکھیے اس پورے معاملے کے اندر نا، آپ نے اگر دیکھا ہوگا پچھلے 1-2 سال کے اندر جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اوور کل کرنے کا، وہ بڑا ڈومیننٹ رہا ہے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر. اور بہت ساری چیزوں میں ہم خود بھی آف دا ریکارڈ بھی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، یہ کیوں کیا گیا. سو جو اوور کل کا فیکٹر ہے وہ حکومت کے پارٹ پر نظر آتا ہے. لیکن میں بہت محتاط طریقے سے عرض کروں گا، کیونکہ میں ایک بڑا کمزور آدمی ہوں، کہ اس میں حکومت کو تو شاید بہت سی چیزوں کا علم ہی نہ ہو. محسن نقوی صاحب کو یقینی طور پر ہو سکتا ہے. محسن نقوی صاحب اس وقت بہت بااختیار وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور بالکل بہت زیادہ کلوزلی نیٹڈ ہیں ود دی اسٹیبلشمنٹ اس وقت. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ شاید حکومت کے کی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، لیکن محسن جی آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت کے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، لیکن محسن نقوی تک آپ کی آواز آ کے رک گئی ہے. جی ہاں، محسن نقوی صاحب کی آواز تک آ کے رک گئی تھی. آپ دیکھ لیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کتنے طاقتور ہیں کہ میں کہتے کہتے میری آواز بھی وہاں پر رک گئی. بہرحال محسن نقوی صاحب کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب یہ فوراً اسی وقت ہو جاتا ہے. جی ہاں بالکل بالکل رائٹ. لیکن مجھے بتائیں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں اوور کل ہوتا ہے، بٹ اوور کل بیک فائر بھی تو ہو سکتا ہے نا پھر؟ جی بالکل ہوتا ہے، اور جب حالات خراب ہوں شہزاد صاحب تو ہو جاتا ہے اوور کل بیک فائر، اور ایسے حالات بن جاتے ہیں جس میں میں اور آپ پھر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک دم کیسے ہو گیا. لیکن اس وقت تو جو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ تو یہی نظر آ رہی ہے کہ نظام بھی یہی چلنا ہے، اس سے اسٹیبلشمنٹ خوش بھی بہت ہے. اینڈ الاؤ می ٹو سے کہ وہ نہ صرف وفاقی حکومت سے بہت خوش ہیں بلکہ پنجاب حکومت کے حوالے سے بہت سے اچھے اور توصیفی کلمات بہت سے اوکیزنز کے اوپر ادا کیے گئے ہیں بڑے ذمہ دار اور طاقتور لوگوں کی جانب سے، کہ بڑی اچھی پروگریس ہے پنجاب حکومت کی، بڑا پیکڈ ایجنڈا ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا، بہترین انیشیٹوز ہیں. سو بہت کچھ ہے جو اس حکومت کے اس وقت فیور میں جا رہا ہے. اور کیا یہی کانفیڈنس ہے کہ اس وقت جو جوڈیشری میں معاملات ہیں، دیکھیں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد ایگزیکٹو کا ایک جوڈیشری پہ کنٹرول ہے، کیونکہ ایک تو آئینی بینچ، ریگولر بینچ الگ ہو گئے ہیں، تعیناتی کا جو طریقہ تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو کمپوزیشن تھی وہ بدل چکی ہے. لیکن اس طریقے سے ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر سپریم کورٹ میں 7-8 نئے ججز انڈکٹ ہوتے ہیں، انہی جونیئر ججز میں سے 5 کو آئینی بینچ میں بھیج دیا جاتا ہے، کسی ایک سینئر کو صرف دکھانے کے لیے سمبولکلی بھی اس میں نہیں شامل کیا جاتا. مطلب آپ یہ سوچیں اگر 13 رکنی آئینی بینچ ہے اس میں 1-2 سینئر بھی ہو جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن 5 جو نئے انڈکٹیز تھے، جو نئے ججز شامل ہوئے،
उन्हीं को आईनी बेंच में शामिल किया गया। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये इसी का इजहार है, लेकिन क्या इसकी कोई लीगल या मॉरल जस्टिफिकेशन भी बनती है? देखिए शहजाद साहब, दो चीजें हैं। आपको याद होगा कि ये अगर हम माजी में देखें, इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त, उस वक्त भी एक खास किस्म का बेंच बनता था, उनका, खिलजी आरिफ हुसैन साहब का और जवाद ख्वाजा साहब का। फिर उमर अताब बंदियाल साहब के वक्त भी बहुत कुछ होता रहा, साकिब निसार साहब के वक्त भी बहुत से बेंचेस बनते थे। तो कन्वीनियंस के ऊपर बहुत से काम होते हैं, लेकिन जो आज हालात हैं, सॉरी मुनीब, यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगा, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ। उमर अता बंदियाल साहब के दौर में हमने देखा जो बेंचेस बनते थे वो 3-2 टाइप के होते थे। पता होता कि दो अगर दूसरी तरफ के भी है तो फैसला जो मेजॉरिटी का है वही आएगा, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई चांस नहीं लिया जा रहा इसका। बिल्कुल जी, वो इसलिए शहजाद साहब कि अब जो ये निज़ाम है, जिस तरह से इसने खुद को बनाया है, ये निज़ाम इसने खुद को पहले बनाया है, फिर खुद को इंसुलेट किया है। अब आप ज़हीन है, आप समझते हैं कि इंसुलेशन क्या होती है किसी निज़ाम की। इसने खुद को इंसुलेट कर लिया है। अब जब जो इरिटेंट्स हैं इस निज़ाम के रास्ते में, अब फिर उनके साथ ये कम्बैट कर रहा है आफ्टर इंसुलेटिंग इटसेल्फ। सो इस वक्त जो हालात हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं बरती जा रही कि कोई भी मार्जिन रखा जाए कि अच्छा इसमें कोई चीज हेवायर ना चली जाए, कोई आउट ऑफ द स्केड्यूल ना चली जाए, आउट ऑफ प्लान ना कुछ चली जाए, क्योंकि जो डिवीजन है वो इतनी खतरनाक है शहजाद साहब कि इल्जामात बड़े सादा है। इल्जाम जो लगाया जाता है कि ये तो इमरान खान साहब का फैन क्लब है या पीटीआई का फैन क्लब है, दूसरी तरफ ये है कि नहीं जी ये तो एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। तो जहां ये डिवीजन हो तो हम फिर दुआ ही कर सकते हैं निज़ाम इंसाफ के हक में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत संभालते ही जहां माली खसारा कम करने के लिए दाखिली तौर पर मुतादिद इदारों को ताले लगा दिए हैं, हजारों वफाकी मुलाजमीन को घर भेज दिया है, वहीं उन्होंने अमरीका को आलमी इदारे सेहत और पेरिस क्लाइमेट मुआहदों से भी बाहर निकाल दिया है, जबकि तरक्की पजीर ममालिक के लिए यूएस एड की फंडिंग के 90% मुआहदे भी खत्म कर दिए हैं। जिसके बाद आलमी मीडिया में अब इस हवाले से भी खदशात का इजहार किया जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमरीका को IMF और वर्ल्ड बैंक से भी बाहर निकाल लेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसका आलमी मालियाती निज़ाम पर क्या असर पड़ेगा। अहम बात यह कि बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने 3 रोज पहले इस सवाल पर तफसीली तज्जिया शाया किया था, जिसमें कहा गया था अमेरिका की IMF और वर्ल्ड बैंक से मुमकिना अलहदगी को लेकर खदशात बढ़ रहे, और हालिया G20 मीटिंग्स में अमरीकी सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसेंट की अदम शिरकत ने इस तशवीश में मजीद इजाफा कर दिया है। जबकि इस तशवीश की एक अहम वजह यह भी है कि 4 फरवरी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 180 रोज के अंदर ऐसे तमाम आलमी कन्वेंशन, मुआहदों, आलमी इदारों और मल्टीलैटरल तंजीमों का दोबारा जायजा लेने का हुक्म दिया है जिसका अमरीका हिस्सा है या शराकतदार है, जिसके बाद यह फैसला किया जाएगा कि अमरीका को इन तंजीमों और इदारों का हिस्सा रहना चाहिए या इनसे बाहर आ जाना चाहिए। यानी IMF और वर्ल्ड बैंक का मुस्तकबिल ट्रंप इंतजामिया के हाथों में है, जबकि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक का इन्हिसार IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों पर है जो तरक्याती मंसूबों से लेकर बैरूनी खसारा पूरा करने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज देते हैं। और इसी कर्ज प्रोग्राम के सिलसिले में IMF का वफ्द पाकिस्तान के मुआशी जायजे के लिए कल पाकिस्तान आ रहा है, जो 15 मार्च तक पाकिस्तान से तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात करेगा। ज़राए के मुताबिक नेथन पोर्टर की क़यादत में IMF का 9 रुकनी वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए पाकिस्तान को तजावीज़ देगा, जबकि रवा माली साल के इब्तदाई 8 माह में FBR का 600 अरब से ज़्यादा का शॉर्टफॉल अगली किस्त के इजरा के लिए पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा भी कर सकता है। हम इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है यूसुफ नज़र साहब ने, माहिर मईशत भी हैं और जो सियासत है उस पर नज़र भी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब तक IMF और वर्ल्ड बैंक के हवाले से कोई स्पेसिफिक बात तो नहीं की है, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। WHO से बाहर आ गए, पेरिस क्लाइमेट जो मुआहदे थे उनसे बाहर आ गए हैं, यूएस एड जो है उन्होंने 90% खत्म कर दी है तरक्की पजीर ममालिक के लिए। क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि अमेरिका IMF और वर्ल्ड बैंक से बाहर आ जाएगा? शुक्रिया शहजाद साहब। ट्रंप साहब से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए कि उनकी जो पॉलिसी है वो ऐसी है कि जो अभी तक दूसरी जंग अजीम के बाद से जो अमेरिका की जो एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी समझी जाती थी उन्होंने उनको तकरीबन उल्टा कर दिया है। अब यूरोप जो है वो उससे मुखासमत है, वो ये बात कही जा रही है कि शायद वो नेटो से भी अलहदा हो जाएं जो सबसे बड़ा दिफाई अलायंस है। तो जब वो नेटो से अलहदा हो सकते हैं तो अगर वो IMF से या वर्ल्ड बैंक से अलहदा हों या फिर उसकी फंडिंग कर्टेल करें, इसके जो
خدشات ہیں اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ یہ اطلاعات ہیں کہ جو IMF اور ورلڈ بینک کا جو سٹاف ہے اس میں یہ بہت تشویش پائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس کو ایک بہت ہی جید جو ہے وہ امریکن جرنل ہے, اس کا نام ہے فارن افیئرز, انہوں نے اس کو نیو آئسولیشنزم کا نام دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو ٹرمپ صاحب اس کو امریکہ فرسٹ بھی کہتے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ امریکہ نے بہت دیر تک, بہت عرصے تک بہت ساری دنیا کا جو ہے بوجھ اٹھایا ہے. مثال کے طور پر نیٹو کی 70% سے زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ امریکہ کرتا ہے. تو IMF میں امریکہ جو ہے وہ سنگل لارجسٹ شیئر ہولڈر ہے, تقریباً 16%. لیکن امریکن سپورٹ جو ہے وہ ان دونوں اداروں کے لیے بہت اہم, بہت وائٹل رہی ہے, اس لیے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے بڑی جو طاقتور ترین اور سب سے بڑی جو دنیا کی معیشت ہے, ان دونوں اداروں کو اس کی بیکنگ حاصل ہے. اگر ٹرمپ ایسے سگنلز دیتے ہیں, چاہے وہ وڈرا نہ بھی کریں, کہ امریکہ کی سپورٹ کم ہو رہی ہے, تو یقیناً نہ صرف یہ کہ اداروں کی جو ہے ریپوٹیشن متاثر ہوگی, بلکہ ان کی جو ایبلٹی جو فنڈ کرنے کی ایبلٹی ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے. اگرچہ کہ ابھی تک اس کے کوئی کلیئر یا انہوں نے ابھی تک کوئی بیان تو نہیں دیا ہے, لیکن جس طرح سے ان کی اوور آل فائنینشیل اور جو فورن پالیسی جو چل رہی ہے اور جس سمت میں جا رہی ہے, تو اس میں تو یہ اس کے جو خطرات ہیں یا خدشات ہیں وہ اب بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور صرف پاکستان کو صرف IMF یا ورلڈ بینک کے حوالے سے نہیں, ان کی جو اوور آل پالیسیز جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا انسرٹن, اور میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ جو فارن پالیسی میں اہم ترین جو فیکٹر ہے اب وہ ٹرمپ صاحب ہیں اور ان کی انپریڈکٹیبل پالیسیز ہیں. یوسف صاحب, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو آپ نے بتایا, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات میں تھوڑا سا فرق کریں گے, کیونکہ WHO یا USAID یا جیسے آپ نے نیٹو کی بات کی وہ تو ایڈ ہے, لیکن IMF اور ورلڈ بینک قرض پروگرام ہے, جس ملک کو بھی قرض ملتا ہے وہ سود سمیت واپس کرتا ہے. اور میں ایک رپورٹ بھی دیکھ رہا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ امریکہ نے 2023 میں $407 ملین کا ان ریئلائزڈ گین کیا ہے IMF سے, اور دوسرا پھر ورلڈ بینک کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کو وہ اپنے لیوریج کے طور پہ بھی استعمال کرتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس میں کوئی فرق کرے گی؟ شکریہ. دیکھیں, جو انریلائز گین ہے, لیکن اگر آپ امریکن گورنمنٹ کو دیکھیں, ان کی سائز آف دا اکانومی کو دیکھیں, تو اس لحاظ سے یہ جو گین ہے, پہلی بات تو یہ کہ زیادہ سگنیفیکنس نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے میرے خیال سے کہ جو امریکن جو ساری اسٹائل تھا, اسٹائل سے زیادہ ان کی جو پوری فلسفی ہے وہ از انڈر گوئنگ اے بہت ریپڈ چینج, اس میں بہت تیزی سے بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے امریکہ نے اپنی پالیسیز ماضی میں کنڈکٹ کی ہوں وہ ویسے ہی کریں, اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سوچنے کا انداز بہت ہی مختلف ہے. اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ امریکہ نے ورلڈ بینک کو اور IMF کو ماضی میں اپنا انفلوئنس مینٹین کرنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے, اور ایسے ملکوں میں جس میں پاکستان بھی شامل ہے. لیکن ٹرمپ صاحب کا اسٹائل جو ہے اس کو تو اکانومسٹ نے جو ایک طرح کا گینگسٹر اسٹائل ڈپلومیسی میں قرار دے دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی جتنی جو بھی وہ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو ڈائریکٹلی فورسفلی پش کرتے ہیں انہیں بڑے سودے بازی کے انداز میں. تو وہ جو پرانا اسٹائل تھا امریکن ڈپلومیسی کا, جو بڑا سٹل تھا, کہ جس میں آپ وہ سگنل دیتے تھے IMF کے ذریعے یا ورلڈ بینک کے ذریعے, میرے خیال سے وہ دور جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور ختم ہونے جا رہا ہے. اور ٹرمپ صاحب ایک نئی دنیا جو ہے کر رہے ہیں. ٹرمپ صاحب ایک بزنس مین ہیں, اور ان کے جو پورے ایڈمنسٹریشن میں جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ انفلوئنس جو پرسنالٹی ہے وہ ایلان مسک کی ہے. ان کے پاس آفیشیل عہدہ تو کوئی نہیں ہے, لیکن وہ بھی ایک بزنس مین ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ ایک مختلف طرح سے سوچ رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے, امریکہ کے جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, امریکہ کو اس کی کوئی ضرورت ہے نہیں. لیٹس سپوز اگر ایسا کوئی ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے, یہ ہمارا جو عالمی مالیاتی نظام ہے اس کے لیے کتنا ڈیوسٹیٹنگ ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو جہاں تک تعلق ہے IMF کا, ورلڈ بینک کا,
یہ جو ترقی پذیر ممالک جو ہیں زیادہ تر ان کا اس سے واسطہ پڑتا ہے. جو ڈیولپ ورلڈ ہے، ویسٹرن یورپ ہو گیا یا پھر سارا جو ایشیا ہے جس میں انڈیا بھی شامل ہے، یہ لوگ اتنا زیادہ انحصار نہیں کرتے ہیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک میں. اس میں پاکستان جیسے ممالک ہیں یا خاص طور پہ افریقن جو ہے ممالک ہیں وہ انحصار کرتے ہیں. تو یقیناً اس کے لیے تو ان ممالک کے لیے تو یہ بہت جو ہے پریشان کن بات ثابت ہو سکتی ہے. لیکن جو عالمی مالیاتی نظام ہے وہ اب اتنا آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. تو لیکن یہ ہم جیسے ممالک کو میرے خیال سے اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے تھی کہ فرض کیجئے وہ آئی ایم ایف سے وڈرا نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جتنی ہم فنڈنگ کر رہے تھے، جتنی ہمارے آبلیگیشنز ہیں وہ دے آر ٹو مچ فار اس، ہم اتنا نہیں کرنا چاہتے. تو پھر آپ کیا کیجئے گا؟ کوئی کامنٹ؟ کل جو ہے آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آ رہا ہے ٹیکنیکل اور پالیسی لیول مذاکرات کے لیے. پچھلے سال کے مقابلے میں وہ خطرات نہیں ہماری معیشت کو، ہم ڈیفالٹ کے اب قریب نہیں ہے، اسٹیبلٹی میکرو لیول پر آئی ہے. اب کنسرن یہ کہ گروتھ ہوگی یا نہیں ہوگی اور کس تیزی سے ہوگی. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک سموتھ سیل ہوگا پاکستان کے لیے، یا پھر جو اس وقت ریونیو شارٹ فال ہے 600 ارب روپے کا، وہ مشکلات کریٹ کر سکتا ہے پاکستان کے لیے؟ ریونیو شارٹ فال ایشو تو ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو اوور آل جو انڈیکیٹر جو آئی ایم ایف دیکھنا چاہتا ہے وہ تو بہت امپروو ہو چکے ہیں. تو اصولاً کوئی میجر جو ہے پریشانی نہیں ہونی چاہیے آئی ایم ایف کی طرف سے. اور اس دفعہ تو آئی ایم ایف میرے خیال سے خود بھی شاید تشویش میں ہوں گے اپنی جابز کے حوالے سے. تو وہ تو یہی چاہیں گے کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے اسموتھلی چلے، اس لیے کہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس دفعہ تو وہ سچویشن میرے خیال سے ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو مستقبل ہے، میں اس کو زیادہ کوئی ڈینجرس بات میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہرحال یہ تو ہو گیا ہے کہ خود آئی ایم ایف کے مستقبل پہ سوالیہ نشان ہیں. اور پاکستان کی سچویشن جتنی 2023 میں خراب تھی وہ ایسی نہیں ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کی حالت جو ہے کوئی بدل گئی ہے، لیکن میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے لحاظ سے بہت بہتر ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی میجر جو ہے مشکلات کا. یہ انٹرسٹنگ ہے، ہمارا معاشی مستقبل آئی ایم ایف سے جڑا ہوا ہے اور آئی ایم ایف کا مستقبل جو ہے وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے. بہت بہت شکریہ یوسف ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.